मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाह ताला की हम्द व सना और हुजूर रहमतल लिल आलमीन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में आपकी आल, आपके असहाब, आपकी ज़ुर्रियत व अज़वाज पर दरूद व सलाम का नजराना अर्ज़ कर लेने के बाद इज़्ज़त व एहतराम और अक़ीदतों के लायक दीनी यकीनी भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि उस मालिक परवरदिगार ने हमें इस्लाम और ईमान की दौलत से नवाजा है, और उससे बढ़कर उस मालिक परवरदिगार का शुक्र ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मौजज़ात हैं उनकी एक कसीर तादाद है, लेकिन आपके मौजज़ात में से सबसे बड़ा मौजज़ा वो कुरान मजीद और फ़ुरक़ान हमीद है। कुरान इनकलाबी किताब है, कुरान रुश्द व हिदायत का ज़रिया है, कुरान कलाम इलाहिया है जिसका नुज़ूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अतहर पर हुआ है। ये 6666 कम व बेश आयात वो अपने अंदर नूर रखती हैं, वो अपने अंदर एक रहमत का जहां रखती हैं। ये वो किताब है कि जब ये जुल्मतों में पढ़ी जाती है तो अल्लाह वहाँ से जुल्मतों को ख़त्म फरमा देता है। ये वो किताब है जब किसी बेबरकती वाली जगह पर पढ़ी जाए तो अल्लाह उस जगह पर बरकतों का नुज़ूल फरमा देता है। ये वो किताब है कि जब कोई सख्त दिल, शकी दिल, सख्त सोच और फ़िक्र रखने वाला शख्स इसकी तिलावत करता है तो अल्लाह ताला उसको भी मोम जैसा बना देता है। आज का उन्वान कुरान मजीद की अज़मत से मुतल्लिक होगा कि दौर हाजिर में जो हमें एक चैलेंजेस हैं कुरान से मुतल्लिका वो क्या है। आप जानते हैं कि गुज़श्ता रोज़ स्वीडन में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को जलाने का एक वाक़या पेश आया। ज़ाती अनाद की बुनियाद पर उन्होंने कुरान मजीद का नुस्खा जलाया। सोचने वाली बात यह है कि जब भी कोई बात ऐसी होती है तो मुसलमानों के जज्बात को ही क्यों मजरू किया जाता है। इस पर बात मैं एक समझता हूँ कि शायद निकाश फितरत की तरफ से मुसलमानों को एक अलर्ट किया जा रहा हो कि ए ईमान वालों, तुम्हें तुम्हारा तल्लुक़ कुरान मजीद से मजबूत करना होगा। तुम्हें मुकाम शनासी समझनी होगी कि तुम्हारा मुकाम क्या है, तुम्हें अल्लाह ताला ने क्या नेमत और क्या एक कलाम की दौलत से नवाज दिया है। इस दौर में भी और आने वाले दौर में भी और गुज़श्ता जो अदवार गुजरे हैं उनमें भी आप जानते हैं कि मुसलमानों को इस हवाले से काफ़ी चैलेंजेस जो हैं वो फेस करना पड़े हैं, और कुफ़ार और तागूती क़ुव्वतें मुसलसल इस बात पर वो अमल पैरा हैं कि हम मुसलमानों के जज्बात को कभी हुजूर के खाके बनाकर, कभी कुरान को जलाकर, कभी मसाजिद की बेहुरमती करके, कभी मसाजिद में मुसलमानों पर हमलावर होकर हम इनके जज्बात को मजरूह करें। तो इस मौका पर मैंने कुरान मजीद की एक आयत का इंतखाब किया। अल्लाह ताला ने सूरह हजर में एक आयत में इरशाद फरमाया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की अज़मत में फरमाया कि ये किताब, ये कलाम, ये हमने नाजिल किया है और हम ही इसके निगहबान हैं। तो ये एक पैगाम था, एक जमीउन नास, सारी इंसानियत के लिए, कि दुनिया वालों, तुम ये ना समझना कि ये जो कलाम रहमत है, ये किताब रहमत किसी शख्स का बनाया हुआ कलाम है। तुम ज़रा इसको पढ़ने से पहले, इसके मुतल्लिक हर्जा सराई करने से पहले ये सोच लेना ये कलाम है किसका और इसकी हिफाजत का ज़िम्मा किस ज़ात ने लिया हुआ है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद अल्लाह ताला की किताब है। ये किताब आला भी है, ये बाला भी है, ये वाला भी है। इसके एक एक हर्फ में खुशबू है, इसके एक एक हर्फ में रहमत है, और रहमत का एक मौजज़न समंदर है
کہ جب بندہ اس میں غوطہ زنی کرتا ہے تو نور کے موتی اس شخص کو وہاں سے مل جاتے ہیں۔ میں یہاں پر ایک بات عرض کروں گا کہ قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق اس دور میں بھی کفار کا یہی ایک ہرزہ سرائی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ محمد خاموشی میں تنہائی میں بیٹھ کر خود قرآن لکھتے ہیں۔ تو ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبین وحی کو حکم تو دیا تھے قرآن لکھو، لیکن آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ نبی علیہ السلام نے خود کبھی قرآن نہ لکھا تھا، حضور نے کبھی قلم بھی نہ پکڑا تھا۔ تو اس پر ایک مجھے مشہور زمانہ مصنف ہے، مفسر بھی ہیں، ان کی تفسیر المیزان، ان کا نام طبع طبعی ہے، ایران کے وہ مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے، انہوں نے خوبصورت بات لکھی۔ انہوں نے لکھا کہ ایک دور یہ بھی تھا کہ جب میں قرآن مجید کی تفسیر لکھ رہا تھا تو وہ کچھ عرصے بعد اپنے بیٹے کو کچھ کاغذات دیتے اور کہتے کہ بیٹا ان کو تم پانی میں بہاؤ۔ تو کہتے ہیں وہ بیٹا کہتا ہے کہ میں نے اپنے ابا جی کے وہ لکھے ہوئے کاغذات جو مسودے تھے، ڈرافٹ تھے، وہ لیا، میں ان کو لیتا اور جا کے کنویں میں بہا دیتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ 3-4 دفعہ ایسا معاملہ ہوا۔ آخر میں نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ ان میں لکھا کیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ان کے ہاتھوں کا لکھا ہوا کلام میں نے پڑھا تو اس میں شاعری تھی، بڑا فصیح و بلیغ وہ کلام تھا، اس میں اشعار تھے، اس میں ایک غزلیات کا ایک مجموعہ تھا۔ تو کہتا ہے کہ میں نے وہ بیٹا کہتا ہے کہ میں نے لیا اور لے جا کر میں نے اپنے والد صاحب کی خدمت میں پیش کیا کہ ابا جان یہ تو بڑا شستر اور بڑا نایاب ایک کلام ہے جو آپ پانی میں بہا دیتے ہیں۔ آپ نے وہاں پر فرمایا کہ بیٹا جو پچھلے کلام تجھے دیے ہیں وہ بھی میں نے اسی طرح پانی سے بہائے ہیں، کہ میں اپنی سوچ اور فکر کو قلم کی صورت میں حروف میں لے کر آتا ہوں، پھر جب میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں قرآن مجید کی تفسیر لکھ رہا ہوں تو پھر میں کہتا ہوں کہ نہیں، قرآن کے مقابلے میں میرا کلام کوئی معنی نہیں رکھتا، میں اپنی آپ کی نفی کر کے اللہ کے کلام کو ایک عروج اور بلندی عطا کرتا ہوں۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ اگر رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نہیں ہے کہ حضور کو لکھنا نہیں آتا تھا، وہ نبی، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ امی تھے، امی کا معنی لیتے ہیں کہ ان پڑھ شخص، نعوذ باللہ من ذالک، وہ نبی کہ جس کی احادیثیں پڑھ کر لوگ عالم بنتے ہو، معلم بنتے ہو، محدث بنتے ہو، مفسر بنتے ہو، اس کے سینے پر نازل ہونے والا کتاب رحمت قرآن ہو، وہ نبی کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پڑھا لکھا نہیں ہو سکتا؟ دراصل نبی علیہ السلام نے کلام اس لیے قلم ہاتھ میں نہیں لیا کہ لوگ کہتے کہ شاید انہوں نے خود کلام لکھا ہے، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ میرا محبوب کلام لکھے گا نہیں، نہ ہاتھ میں قلم لے گا، یہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ قرآن ہے جس کا نزول رب نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اتھر پر فرما دیا ہے۔ اور دوسری بات میں عرض کروں کہ کفار نے اس وقت ایک چیلنج کیا تھا نبی علیہ السلام کی خدمت میں، جب انہوں نے پتہ چلا کہ حضور کے سینے پر قرآن نازل ہوتا ہے تو انہوں نے تمسخرانہ انداز میں، مزاح کے انداز میں انہوں نے حضور سے کہا تھا کہ تم اس کتاب کو ذکر کہتے ہو؟ تو قرآن مجید کا ایک نام ذکر ہے، ذکر کا معنی ہوتا ہے نصیحت، قرآن ایڈوائز کرتا ہے امت کو، دنیا والوں کو۔ تو نبی علیہ السلام کے سینے اتھر پر اللہ رب العزت نے اس آیت کا نزول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ یہ ذکر نہیں ہے، یہ رب ایسا ذکر بنائے گا کہ کائنات کے اندر کوئی اور دوسری کتاب نہیں ہوگی جو ذکر کہلانے کا قابل ہوگی سوائے قرآن مجید فرقان حمید کے۔ تو قرآن مجید کا ایک نام اللہ تعالیٰ نے ذکر جو ہے وہ رکھا۔ اب اس پر میں عرض کروں کہ ہر دور میں مسلمانوں کو چیلنج فیس کرنا پڑا، کہیں کتاب جلائی جاتی ہے، کبھی آیتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی گستاخانہ کارٹون بنائے جاتے ہیں، کبھی مساجد کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لی ہے۔ رہتی دنیا تک لوگ آئیں گے، چلے جائیں گے، شرارتیں ہوتی رہیں گی، ہرزہ سرائیاں ہوتی رہیں گی، لیکن قرآن نہ دبانے سے دب سکتا ہے، نہ مٹانے سے مٹ سکتا ہے۔ یہ کتاب اگر لوگ حروف سے چھین لیں، اگر اس کو صفوں سے ختم کر دیں، تو یہ کتاب کا اعجاز یہ ہے کہ جو سابقہ کتابوں کا نہیں ہے، اور وہ اعجاز یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کے سینوں میں بھی قرآن کو محفوظ فرما دیا ہے۔ اس کے اندر کوئی بھی تغیر اور تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ مجھے مامون الرشید کے دور کا ایک واقعہ یاد آیا۔ مامون الرشید ایک علمی مجلس منعقد کیا کرتا تھا سالانہ، تو اس مجلس کے اندر مختلف ریلیجنز کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ شرکت کرتے تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مسلمان بھی تھے۔ تو ہارون الرشید اپنے تخت پر متمکن تھا، تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص آیا، بڑا وجیح ہے، بڑا خوبصورت ہے، قد دراز ہے اور بڑا علم رکھنے والا ہے، وہ یہودی تھا۔ اس شخص نے محفل میں جب وہ
شریک ہوا تو اس نے اپنی علمیت کا اظہار کیا، تو لوگ اس کی علمیت سے متاثر ہو گئے. تو مامون الرشید نے اس کو کہا کہ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کہ تم اسلام قبول کر لو. اس نے کہا کہ یہ ناممکن ہے، میں اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہوں، میں تمہارا دین نہیں قبول کر سکتا. کہتے ہیں کہ اگلے سال جب دوبارہ وہ میلہ منعقد ہوا، مجلس منعقد ہوئی، تو مامون الرشید نے دیکھا کہ ایک شخص خرامہ مجلس میں داخل ہوتا ہے، چہرے پر داڑھی ہے اور چہرہ پر نور ہے، اور کردار میں سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس نظر آ رہا ہے. کہتے ہیں کہ وہ آتا ہے اور بڑی فصیح و بلیغ گفتگو وہ قرآن کے اوپر کرتا ہے، اسلام پر کرتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جب وہ گفتگو ختم ہوتی ہے تو مامون الرشید اس کو بلاتا ہے اور بلا کر کہتا ہے کہ تمہارے اندر تبدیلی کیسے آئی؟ اس نے کہا کہ بادشاہ وقت میں بڑا شاطر اور بڑا چلاک اور علمیت رکھنے والا شخص تھا. میں نے یہودیوں کو 3 طرح کی کتابیں، ان کی مقدس کتاب کو تحریف کر کے دیا، انہوں نے خوشی سے قبول کر لیا. میں نے اس کے بعد عیسائیوں کے اندر کی چیز پیدا کی کہ اپنی طرف سے تحریف کر کے ان کی کتاب کو، انجیل کو میں نے 3 نسخے دیے، انہوں نے اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیا. میرا آخری حملہ اسلام پر تھا کہ میں قرآن کو چینج کروں، اور چینج کر کے میں مسلمانوں کے اندر غلط قرآن مجید جو ہے وہ لے آؤں. تو کہتا ہے کہ جب میں نے 3 نسخے مختلف قرآن مجید کے بنائے اور اس دور کے علماء کو جا کے میں نے پیش کیا، تو کہتا ہے کہ انہوں نے قرآن پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا یہ ہمارا قرآن ہے ہی نہیں. تو کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا کہ یہ تمہارا قرآن نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ علماء کی جماعت نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہمارا قرآن جو رسول اللہ کا قرآن ہے وہ صرف صفحات تک محفوظ ہے؟ آپ نے وہاں پر کہتے ہیں کہ علماء نے مجھے کہا کہ اس کتاب کا اعجاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو امت کے بچوں کے سینوں میں بھی محفوظ فرما دیا. تو کہتا ہے اس وقت میں شستر ہو گیا، میں حیران اور پریشان تھا، اور کہتا ہے کہ میں لرز اٹھا اور میں سجدے میں گرا، اور سجدے میں گر کے میں نے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی، اور میں نے اس وقت بے ساختہ طور پہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور کہا اس وقت میں نے ایک جملہ، مجھے اس کے اوپر جب کسی بندے نے کتاب لکھی تو مجھے اس کا جملہ یاد آیا. اس نے کہا تھا کہ یہ قوم کبھی شکست نہیں کھا سکتی. یہ قوم شکست کیسے کھائے؟ جن کی نمازوں میں قرآن، جن کی عیدوں میں قرآن، جن کی شبراتوں میں قرآن، جن کے جنازوں میں قرآن، جن کے شب و روز میں قرآن ہو. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو ان کی زندگیوں کا حصہ بنا دیا ہے. قرآن مجید صحیفہ انقلاب ہے. حضور نے فرمایا کہ جس جگہ بے برکتی ہو وہاں پر قرآن کھولو. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی پریشانی ہو، نبی علیہ السلام کو خود بھی یہ عمل تھا کہ جب کوئی پریشانی کی کیفیت ہوتی تھی تو حضور قرآن کی تلاوت کو اپنا شعار بناتے تھے. اب یہاں پر رک کر میں عرض کروں کہ اگر ہم اس کو دور حاضر کے چیلنجز کے ساتھ ریلیٹ کریں تو اس دور کے اندر جب ملک پاکستان میں یا آل اوور دا ورلڈ جو چیلنجز ہیں، چاہے وہ فائنینشلی ہوں، وہ سوشلی چیلنجز ہوں، وہ اس کے علاوہ ہمیں دیگر قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے، تو قرآن ہمیں رہنمائی کا ذریعہ دیتا ہے، قرآن ہمیں گائیڈ لائن دیتا ہے. آپ یاد رکھیں ایک چیز ہمیشہ کے طور پر کہ کیا قرآن مجید فرقان حمید کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے؟ یقیناً ہے. اور دنیا کے اندر رہنے والی مختلف اقوام، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کی کامیابی ان کے میزائلز پر ہو سکتی ہے، ان کے اٹامک پاور پر ہو سکتی ہے، ان کی کامیابی ڈالرز اور پاؤنڈز پر ہو سکتی ہے، لیکن مسلمان کی کامیابی کو اسلام میں وہ قرآن کے ساتھ ریلیٹ کر دیا گیا. میں ایک مثال دوں گا اس کی کہ واقعہ کربلا میں دیکھیں آپ تو امام علی مقام کے مقابل یزید کی ایک فوج تھی. ایک روایت کے مطابق 22,000 سے زائد کا لشکر تھا. وہ جناب تیر ہیں، بھالے ہیں، برچیاں ہیں، افرادی قوت زیادہ ہے، لیکن اس کے مد مقابل امام علی مقام نے کس طرح سے کردار پیش کیا. افرادی قوت بھی کم ہے، تیر اور بھالے اور برچیاں بھی نہیں ہیں، خواتین بھی ساتھ ہیں، بچے ساتھ ہیں، افرادی قوت میں 72 لوگ ہیں. لیکن امام حسین نے وہاں پر پیغام یہ دیا کہ امت جو ہے وہ سیم و زر سے نہیں بنتی، امت جو ہے وہ دولت کے جمع کرنے سے نہیں بنتی، امت جو ہے وہ افرادی قوت سے نہیں بنتی. اگر امت افرادی قوت سے بنتی ہوتی تو جناب جب رسول معظم نے اسلام کی پریچنگ سٹارٹ کی تو اس وقت وہاں پر ابوبکر صدیق تھے، حضرت علی تھے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ تھیں. تو جب یہ 4 لوگ بھی تھے تو تب بھی وہ امت تھی. امام حسین نے اپنا سر کٹوا کر نیزے کی نوک پر قرآن سنا کر یہ کہا کہ امت کی بقا صرف اور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مجید کے ساتھ منسلک ہو جانے سے ہے، اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے سے اس امت کی بقا ہے. اور اس دور کے اندر
لوگ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اسلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اتنی ہی عزتیں اس کو عطا فرماتا چلا جا رہا ہے۔ مجھے وہ وقت یاد آیا کہ ایک جگہ میں نے حضرت جعفر طیار کا، آپ کو پتہ ہے کہ نجاشی کے دربار میں جب حضرت جعفر طیار پیش ہوئے تو اب قرآن کا ایک امپیکٹ دیکھیے گا کہ غیر مسلم ہے وہ شخص، تو اس نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے نبی ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ کیا ان پر کوئی کتاب نازل ہوئی ہے، کلام نازل ہوا ہے؟ اگر نازل ہوا ہے تو اس کلام کا کچھ حصہ ہمیں سنائیں۔ تو حضرت جعفر طیار نے وہاں پر سورہ مریم کی تلاوت کی، تو کہتے ہیں کہ اس تلاوت کو سن کے وقت کا بادشاہ ہے نجاشی، اس کی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں، داڑھی اس کی جو ہے وہ آنسوں سے بھر جاتی ہے، تو کہتا ہے کہ یہ جو تم نے کلام سنایا ہے، اس کو سننے کے بعد میں اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں۔ پھر اس شخص نے کہا کہ مجھے بتلاؤ کہ وہ محمد رسول اللہ ہے کیسے؟ تو حضرت جعفر طیار نے وہاں پر کچھ باتیں کی جو میں آج کے دور سے بھی ریلیٹ کروں گا۔ وہ کیا تھیں؟ حضرت جعفر طیار نے کہا تھا کہ اے بادشاہ، ہم بےہودہ باتیں کرتے تھے، محمد مصطفیٰ نے آ کے ہمیں بےہودہ باتوں سے بچا لیا، ہمیں ان سے دور کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہم مردار کھاتے تھے، انہوں نے ہمیں مردار کھانے سے منع کر دیا، ہم غریب کا حق مارتے تھے، انہوں نے حق مارنے سے منع کر دیا، ہم مظلوم پر ظلم کرتے تھے، ہمیں ظلم سے انہوں نے نجات دلا لی۔ تو بے ساختہ اس نے کہا تھا کہ یقیناً یہ وہی نبی ہیں کہ جن کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور میں دی تھی، اور میں اب ان کر ایمان لے کر آتا ہوں۔ اب میں عرض کروں کہ قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی کتاب رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ منسلک ہونے والی قوموں کو عزتیں بھی عطا فرماتا ہے، اور اس سے دور ہونے والی قوموں کو اللہ کار مذلت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ قوم ذلیل ہو جاتی ہے کہ جو قرآن کا تعلق نبھا نہیں پاتی۔ میں عرض کروں کہ اس دور کے اندر کہ جب ایک چیلنج ہمیں یہ بھی ہے کہ طاغوتی طاقتیں بھرپور طریقے سے وہ کوشش کر رہی ہیں کہ ہم مسلمانوں کو دبا دیں۔ آپ نے کبھی سوچا کہ اس طرح کے واقعات ہوتے کیوں ہیں؟ اس طرح کے واقعات ہونے کی وجہ مجھے ایک شعر میں سمجھ آتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ اس زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور خوار ہوئے ہم تارک قرآن ہو کر کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ زمانے کی ذلتوں نے رخ اپنا ہماری طرف کر لیا۔ وہ دور بھی تھا کہ مسلمانوں کا ایک ولولہ تھا، ایک عروج تھا، ایک مقام کی بلندی تھی، اور وہ فقط و فقط قرآن کی بدولت تھی۔ قرآن مجید فرقان حمید کا یہی حکم کہ قرآن نے کہا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِکْرَ، بندے کا کام ہے قرآن کا پڑھنا، اور ایک مسلمان کا زندگی کا ایک طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، لیکن اسلام کے لیے، قرآن کے لیے آپ کی کنٹریبیوشن کیا ہے؟ آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ کیا آپ کو اتنا بھی وقت نہیں ملتا کہ آپ روزانہ قرآن مجید کا ایک رکوع ہی پڑھ لیں، اس کی تلاوت کر لیں؟ کیا آپ کو اتنا بھی وقت نہیں ملتا کہ آپ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر قرآن مجید کا درس ہی دے دیں؟ 2012 کے اندر جب ڈنمارک نے ویڈیو بنائی، گستاخانہ خاکے شائع کیے، اور پھر اس کے بعد جب غالباً ڈنمارک میں ہی قرآن مجید کو جلایا گیا تھا، تو اس وقت میرے استاد محترم قبلہ مفکر اسلام مفسر قرآن حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب نے ایک پرومس کیا تھا، کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میرا ایک دعویٰ ہے کہ انشاءاللہ 1 سال میں 1 لاکھ لوگوں کو قرآن پڑھاؤں گا۔ اور پھر آپ نے حکم یہ دیا تھا اپنے شاگردوں کو، متوسلین کو، کہ جب لوگ قرآن مٹانے میں مصروف ہیں تم قرآن کو بلندی دو۔ تو آپ نے کہا کہ میں بطور استاد، بطور مرید، بطور پیر میں یہ کہتا ہوں کہ سونا مرید وہی ہوتا ہے کہ جو قرآن لکھ کر دکھائے گا۔ تو الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے قرآن مجید جو ہے وہ لکھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت الحمدللہ ہمیں بھی عطا فرمائی۔ میرے گھر سے میں بھی جو ہے وہ قرآن مجید لکھا الحمدللہ۔ تو مقصد بتانے کا یہ ہے کہ تحریص ایک بندے کے اندر پیدا ہو کہ کم از کم قرآن مجید کی آیات ہی لکھ لیں، پریکٹس کر لیں اس کی، جہاں پر آپ بیٹھیں وہاں پر قرآن کو کھول کے ایک دفعہ تلاوت کر لیں،
اللہ تعالیٰ مشکلات کو ختم فرما کے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔